बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी आज अब तक की एक अहम बड़ी खबर से, और वो ये कि DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है। यकीनन उसकी टाइमिंग्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो उसमें बातें की गई हैं वो उससे भी ज़्यादा अहम हैं। भारत की तमाम शरपसंद और शरअंगेजियों से नबर्द आज़मा होने के लिए वो कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर वो तैयार हैं। इसके अलावा बात हुई जी इलेक्शंस के ऊपर, इलेक्शन के हवाले से जो कहा गया है उस पर वज़ारत दिफा, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। ये भी कहा गया है उनकी तरफ से। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जो मुहिम चलाई जा रही है उस पर भी की गई है बात, और भी बड़ी अहम बातें जो हैं वो इसमें की गई हैं। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। सवात में कबल का जो वाक़या है उस पर भी जो है वो DGISPR ने बात की है, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला यकीनन चल निकला है। कल भी हमने इसके ऊपर बात की है, लेकिन ये सिलसिला जो है हमने कल भी कहा था कि ये अगर चल पड़ा है तो यकीनन जो है वो अब रुकेगा कहीं जल्दी नहीं। तो ऐसा ही है, एक और ऑडियो लीक हम देख रहे हैं साकिब निसार और PTI के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की सामने आई है। इसमें क्या क्या चीज़ें सामने, इस पर भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे जी PTI के आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में, वहाँ पर अपोजिशन में बैठने का PTI ने फैसला कर लिया। बहरहाल ये क्या पॉलिसी है, कौमी असम्बली में उनकी पॉलिसी फ़र्क है और यहाँ पर जो है उनकी पॉलिसी फ़र्क नज़र आ रही है। क्या सोच रही है PTI, यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर बढ़ेंगे, इस पर भी हम करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से आप? ख्वाहिश साहब वेलकम बैक कहेंगे पहले तो आपको लाहौर स्टूडियोज़ में, क्योंकि आप वापस आ गए ईद मना के। होपफुली अच्छी होगी। आपने काफ़ी हेक्टिक था ये मामला सारा, और आपको पता है कि ईद में ये जो खास तौर से जो फैमिलीज, एक्सपेंडेड फैमिलीज होती हैं, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं। बुखारी साहब, DGISPR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबसे पहले तो अहम बातें तो हुई हैं, वो तो हमारे सामने ही हैं, उस पर भी हम करेंगे एक एक करके बात। लेकिन टाइमिंग्स के हवाले से मैं पहले बात करना चाहूँगी कि बड़ी इंपॉर्टेंट है यकीनन ये टाइमिंग जो है इस वक्त हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं उसमें भी। जी, मेरे ख्याल से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक ख़ास बात तो ये है कि ये DGISPR की पहली यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो इतनी डिटेल्ड और इतनी यानी पूरी जो मंजरनामा है उसके ऊपर उनके बड़े सीरियस कमेंट्स हैं। मेरे ख्याल से अगर हम ये बात कर लें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा क्या था और यानी क्या जस्टिफिकेशन थी इसकी और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सही। एक तो ये कि बहुत कुछ कहा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, आपको पता है सोशल मीडिया को ख़ास तौर से बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है, और उन्होंने ये कहा है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कह लें, अंदरूनी और बैरूनी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ हर दसराई में मुलव्वस हैं और पाकिस्तान की फ़ौज को अंडरमाइन करने की, उसको वीकन करने की साजिशें जो हैं वो हो रही हैं। तो एक तो उन्होंने इसको मेरे ख्याल से दबे लफ्ज़ों में नहीं बल्कि बहुत खुले लफ्ज़ों में वार्निंग भी दी है, धमकी भी दी है और एहसास भी दिलाया है उनकी आईनी ज़िम्मेदारी का। धमकी ये है कि उन्होंने कहा कि जनाब कोई भी कानून से बालातर नहीं है और ये जो हरकत हो रही है ये गैर कानूनी भी है और गैर आइनी भी है। लिहाजा इसके अंदर इम्प्लाइड थ्रेट ये है कि अगर ये आइनी, गैर आइनी है और गैर कानूनी है तो इसके ऊपर एक्शन भी होगा। सही। तो एक तो मेरे ख्याल से ये वार्निंग सिग्नल उन्होंने दे दिया है और मेरे और आपके ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। दूसरी बात यह है कि जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं, जो ख़ास तौर से उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर की बात की है, इंडिया और अफ़गानिस्तान की, उसके बारे में भी उन्होंने पूरी कौम को ये ब्रीफ़ किया है कि किस किस तरफ से क्या क्या नुकसान पहुँचाने की पाकिस्तान को कोशिश हो रही है और कौन सी क़ुव्वतें बरसरे पैकार हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने ख़ास तौर से TTP का तज़किरा किया कि वो बैरूनी दुश्मनों के साथ मिल के पाकिस्तान में तख़रीब कारी और दहशत गर्दी का बायस हैं। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये तसल्ली भी दिलाई कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव आवर आइज़ ओपन और हम उनके ख़िलाफ़ भी करेंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो था जो रिटायर्ड फ़ौजियों की तंजीमात हैं, चाहे वो एसोसिएशन हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके बारे में बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि चाहे फ़ौजी रिटायर्ड हो चाहे इन सर्विस हो, उसको गैर सियासी रहना चाहिए, उसको किसी जमात की सहूलत कारी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ओपन मैसेज है टू ऑल दोज रिटायर्ड जनरल्स एंड मेजर जनरल्स एंड ब्रिगेडियर्स जो सुबह से शाम तक बैठ के PTI की सहूलत कारी से शुरू होकर और उनकी प्रोजेक्शन का काम सर अंजाम देते रहते हैं सोशल मीडिया पर भी और नेशनल मीडिया के ऊपर भी बैठ के, चाहे वो टॉक शोज़ हैं चाहे वो कुछ हैं। तो उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि भाई साहब ये आपकी तंजीमें ना सियासी हैं और ना ही ये कोई यानी किसी मुफाद के तहत बनती हैं, ये वेलफेयर के तहत बनती हैं और इनका यही रोल रहना चाहिए, इससे आगे आप ना जाएं। तो ये दूसरी वार्निंग है जो उन्होंने साउंड की है।
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ فوجی قیادت نے اپنے سابقہ تجربوں کی بنیاد پہ اب یہ سیکھ لیا ہے کہ انہیں نہ تو کوئی سیاسی ٹلٹ رکھنا چاہیے، نہ انہیں کسی کی سہولت کاری کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سبق ہماری مسلح افواج اس کی لیڈرشپ نے سیکھ لیا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ ابھی تو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم نیوٹرل ہیں. بظاہر دیر آر گڈ ریزن ٹو بلیو کہ ہاں اس وقت تک وہ نیوٹرل ہیں بھی. بخاری صاحب، جو اس طرح کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ پاک فوج کسی خاص جماعت، سوچ یا نظریے کی حامی نہیں ہے، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو کئی بار ریپیٹ کیا گیا ہے، کئی بار جو ہے اس کے اوپر ایمفیسائز کیا گیا ہے اور اس کو بار بار بتانے کی کوشش جو ہے کی. تو پچھلے کچھ دنوں میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے دوبارہ یا بار بار اس بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. خان صاحب جب بات کرتے ہیں تو اس میں سے بھی کچھ ایسی چیزیں نکل آتی ہیں جس پر ان کے حوالے سے بات ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اور سوشل میڈیا پر بھی جوڑا جاتا ہے یقیناً. تو پھر ان کو یہی وجہ ہے کہ بار بار جو اس کے اوپر زور دینا پڑتا ہے یا بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. وہ دو تین چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ضرب المثل ہے کہ گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے. چونکہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے اقتدار تک پہنچے تھے، خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اور یہ میرے خیال سے کوئی ڈسپیوٹڈ بات نہیں، سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ اقتدار میں آئے تھے، کس طرح سے آر ٹی ایس بیٹھا تھا، کس طریقے سے لوگوں کے رزلٹس چینج کیے گئے تھے، کس طریقے سے 3 دن تک رزلٹ نہیں دیا گیا. تو میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، نہ یہ موقع ہے. تو یہ بات تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب سے حکومت سے فارغ ہوئے ہیں خان صاحب، میں تو کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو پروڈیوسر ہیں وہ اگر وہ 4 5 6 ویڈیوز چھوٹی چھوٹی جگہ کلپس چلا دیتے اگر، جس میں خان صاحب جو ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں تعریفیں کرتے ہوئے انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی اور آرمی چیف کی بھی، اور ساتھ ساتھ دھمکا بھی رہے ہیں ان کو کہ دیکھیں اگر میرے پاس کوئی آئی ایس آئی چیف آتا اور آرمی چیف آتا اور یہ کہتا کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں، میں ان کو گھر بھیج دیتا. صحیح ہے. اور دوسرے ہی سانس میں ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ میں تو بالکل اپاہج تھا، میرے تو ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں، حکومت تو باجوہ صاحب چلا رہے تھے. بھائی تو پھر آپ وہاں بیٹھ کے کر کیا رہے تھے؟ چھوڑ دیتے نا اگر آپ اتنے اپاہج تھے. یہ 4 سال اقتدار کرنے کے بعد جو آپ کو چھوڑنے کا خیال آیا ویسے ہے کمال. آپ نے نہیں چھوڑا، آپ کو نکالا ہے. جو دنیا کو کہتا تھا مجھے کس نے نکالا، نقلیں اتار کے، یاد ہے نا آپ کو میاں صاحب کی، وہ اب کہہ رہا ہے مجھے فلاں نے نکالا، مجھے فلاں نے نکالا. اور تکلیف سے بات یہ ہے کہ شروع ہوتے ہیں وہ امریکہ سے، ایک سپر پاور سے، اور پھر نیچے کی طرف جب سفر شروع کرتے ہیں تو آ جاتے ہیں ہمارے چیف منسٹر صاحب جو محسن نقوی صاحب تک ہیں. کبھی وہ ان کو بلیم دیتے ہیں، کبھی وہ آرمی چیف کو بلیم دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں میر جعفر اور میر صادق مل گئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نہیں بخاری سے مجھے بتائیں کہ حکمت عملی ہے کیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چیزیں سیاسی طور پر ان کو نقصان دیں گی. لوگ پوچھیں گے نہیں ان سے کہ عمران خان صاحب آپ کو کیوں ووٹ دیا جائے جب آپ تو بالکل اپاہج وزیر اعظم ہوں گے، اگلی دفعہ بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو ووٹ کیوں دیا جائے؟ نقصان وہاں ہوتا ہے جہاں ووٹر آپ کا جو ہو وہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو. تو جو خان صاحب کے فالوورز ہیں ان کے پاس ان دو ناموں کی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک کلٹ کی جو فالوئنگ ہوتی ہے یہ بہت خوفناک ہوتی ہے. یہ آنکھیں سوچ دماغ سب کچھ بند کر دیتی ہیں. ووٹرز کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو کوئی ایک کیٹیگری میں نقصان کا اندیشہ تو ہے نا خان صاحب کو، جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتی ہے اور وہ جو کہیں کہ بھئی اگر آپ کو ہم نے دوبارہ ووٹ دیا تو آپ کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. آپ کو آزاد کشمیر میں یاد نہیں بھی حال ہی میں کیا ہوا ہے؟ ہاں یہی کرتا ہے ووٹر. آپ ٹھیک کیا ہے، ٹھیک رہی ہیں، لیکن خان صاحب یہ مانیں گے نہیں. خان صاحب یہ بات آپ کی مانیں گے نہیں. اگر ہم واپس آ جائیں تو ایک اور بات جو بہت وثوق کے ساتھ کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی دیکھیے آرمی چیف بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اور ہم بھی بلیو کرتے ہیں کہ اصل طاقت کا سرچشمہ اور محور جو ہے وہ عوام ہے. یہ بھی بڑا سٹرونگ میسیج ہے. یہ میرے خیال سے سبھی کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آج یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ کرنا شاید انیویٹیبل ہو گیا تھا یا ضروری ہو گیا تھا. وہی نا شروع میں نے جو ٹائمنگز کی بات کی تھی کہ کیوں اس وقت ضروری اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت ہی سینسٹیو ہے. اس لیے کہ ایک تو سپریم کورٹ کے اندر اور حکومت کے مابین جو کچھ چل رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اس کی سینسٹیوٹیز اپنی جگہ ہیں. کون جیتے گا یہ بازی، کون ہارے گا، یہ تو ابھی فیصلہ کرنا مشکل ہے. لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ جو ڈیول ہے، ڈیول سمجھتی نا آپ، وہ جو دو پہلوان لڑتے ہیں، یہ ڈیول ہو کے رہے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہو سروائیوز. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو جس طریقے سے انٹرنلی ڈیوائیڈ کر لیا ہوا ہے، جس طرح سے دھڑے بندی ہے، وہی حال ہے جو اس وقت تحریک انصاف کا آزاد کشمیر میں ہوا ہے. دھڑے بن گئے. یہ دھڑے بندی جو ہے نا یہ سپریم کورٹ کو نہ سوٹ کرتی ہے
نہ اس سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے سوائے تباہی کے، کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یدھ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا، لیکن فوج اور فوج کی لیڈرشپ انتہائی دانش مندی سے یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے ہمارے کوئی ٹلٹ نہیں ہے، ہم کسی کے سہولت کار نہیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہلکی سی زبان میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے فوج بلانے کا اختیار جو ہے نا آرٹیکل 245 کے تحت وہ حکومت کا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا بھی مطلب سمجھ گئے ہوں گے میرے خیال سے، ہمارے وہ بھی سمجھ جائیں گے. تو all said and done وہ he spoke well. اس نے کہا جی سیاسی سوال کا تو اس نے جواب ہی نہیں دیا نا. اس نے کہا جی یہ سوال تو آپ سیاستدانوں سے کریں یا حکومت سے کریں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نیوٹرل ہیں، ہم نیوٹرل رہیں گے. اور پھر انہوں نے بہت سارے حوالے دیے کہ کس کس موقع کے اوپر ہم نے یہ کیٹیگوریکلی سٹیٹ کر دیا کہ بھائی صاحب جو ہیں وہ پارٹی نہیں ہے، ہم تو نیوٹرل ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پیسفل الیکشن بھی ہو جائیں. 2-3 باتیں جب سوال ان سے پوچھے گئے تو اس میں جو باتیں سامنے آئیں اس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. ایک تو سی پیک کے حوالے سے سوال ہوا کہ جناب سی پیک کا کیا سٹیٹس ہے، اور سیکورٹی کے حوالے سے جو کنسرن ہے، جو بھی حال ہی میں 1-2 انفارچونیٹ واقعات ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ سی پیک جو ہے وہ اس کے بارے میں چائنا اور پاکستان کے بیچ اور خاص طور سے سیکورٹی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی خلیج نہیں ہے، کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہم اپنے ناظرین کے لیے بتا دیں گے کہ ایک سیکورٹی فورس ہے وہاں جس کو سی پیک سیکورٹی فورس کہا جاتا ہے، وہ کوئی 25,000 کے قریب لوگوں پر میری اطلاع کے مطابق مبنی ہے، جس میں 12,500 پاکستانی اور 12,500 چینی ہے. ٹھیک ہے. تو obviously اس کے اندر فوج کی بیک گراؤنڈ کے لوگ بخاری صاحب سے ابھی سٹیٹس کیا ہے سی پیک کا؟ کیونکہ سی پیک کے دور میں ہم نے دیکھا کہ بالکل رک گیا کام. خان صاحب کی تمام تر کوششوں کے باوجود کہ اس پروجیکٹ کا بیڑا غرق کر دیا جائے، اس حکومت کے آنے کے بعد سے سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ نہ صرف ریوائیو ہو گیا ہے بلکہ اس کے اوپر برق رفتاری سے کام جو ہے وہ جاری ہے. اس کا اعلان کئی دفعہ پرائم منسٹر صاحب کر چکے ہیں، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ چائنا کی طرف سے بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہی ایکسپیکٹ کہ یہ اب زیادہ برق رفتاری کے ساتھ مکمل ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے سبات میں قبل کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں میرے خیال سے اس کے اوپر بات کرنا بہت بڑا واقعہ ہے. یقیناً پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی گفتگو سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں کسی قسم کا کوئی وہ ایسا حملہ نہیں ہوا کہ لوگ آئے ہوں انہوں نے وہاں آ کے کوئی فائرنگ کر دی ہو یا کوئی بم چلا دیا ہو یا کوئی راکٹ مار دیا ہو. ان کا خیال یہ ہے انیشل کہ یہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ حتمی نتیجہ نہیں ہے، حتمی نتیجہ نکلے گا جب یہ تحقیقات کی رپورٹ آئے گی سامنے. لیکن انہوں نے اس کے اندر کسی قسم کی تخریب کاری جو ہے اس کو میرے خیال سے رول آؤٹ کر دیا کہ اس میں کسی قسم کی تخریب کاری یا کسی قسم کی دہشت گردی یا کسی قسم کی فورن ہیومن ریسورس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ میرے خیال سے بڑی انکریجنگ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ بہت سارے حوالے دیے ہیں کہ ہمارے علم میں ہے کہاں کہاں کون کون انوالو ہے، اس کے اوپر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. اور یقینی طور پر پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے، پاکستان میں سیکورٹی کو انشور کرنے کے لیے انہوں نے بار بار اس بات کو ریپیٹ کیا کہ مسلح افواج اپنا رول ادا کر بھی رہی ہیں اور ہمیشہ کرتی رہیں گی. چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں جی. اس کے ساتھ ہی بریک یہاں پر لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کرنی ہے ہمیں آڈیو لیک کے حوالے سے. جی مبینہ آڈیو لیک سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ طارق رحیم کے مابین ہونے والی گفتگو کے حوالے سے. بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اور جس طرح کے بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا ہے ایک مبینہ آڈیو لیک کے حوالے سے جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف گردش کر رہی ہے. وہ ثاقب نثار جو کہ سابق چیف جسٹس نے رہے اور پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ طارق رحیم کے مابین یہ آڈیو ہے. اور ہم اس میں سن سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سابق چیف جسٹس جو ہیں وہ خواجہ طارق رحیم صاحب کو ایک اسپیسیفک کیس کے حوالے سے ہدایات جاری کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئے. بخاری صاحب یہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ سلسلہ آڈیو لیک کا سلسلہ ایسا ہے کہ اگر چل نکلا تو پھر تھمنے کا نام نہیں لے گا. پھر کبھی ادھر کی آئیں گی کبھی ادھر کی آئیں گی. پھر میرے خیال میں نہ ساس بچے گی، نہ بیٹی بچے گی، نہ بیوی بچے گی. پھر تو یہ سلسلہ جو ہے کافی خطرناک اور میرے خیال میں کیا اس کو کہیں گے کہ غیر مہذب ہوتا چلا جائے گا. میں نے کل بھی کہا تھا پروگرام میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جس نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا تھا یہ اس کے گلے پڑ رہا ہے.
آپ شاید کل بھی میری بات نہیں سمجھی تھی, آج اگر آپ نہیں سمجھ گئی, میں کل بھی سمجھ گئی تھی. کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ چلا ہے جس سے آج ثاقب نثار صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ وہ درست کہہ رہے ہوں گے, لیکن ان آڈیوز میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی اتنی ہی غیر آئینی اور اتنی ہی غیر قانونی ہے. تو کیا اس گفتگو سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے ایک سابق چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو؟ کیا اس کو کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی سیاسی ٹلٹ جو ہے اس کا عوام الناس کو پتہ چلے؟ لگ گیا نا پتہ اب کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ آج کی نہیں بلکہ کل کی جو یہ آڈیو لیک ہوئی ہے, اس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے. اس لیے کہ یوں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں آج بھی ثاقب نثار صاحب موجود ہیں. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ان کی روح منڈلاتی رہتی ہے وہاں, لیکن میرے خیال سے وہ کبھی سپریم کورٹ سے رخصت ہوئے ہی نہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں جب ریٹائر ہوں گا تو میں جا کے چارپائی ڈال کے بیٹھ جاؤں گا ڈیم میں, لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ چارپائی جو ہے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں ڈال کے بیٹھ گئے ہیں وہاں پر, اور انفلوئنس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو. اور سپریم کورٹ تو ابھی حساب دینا ہے اس کا, تو ابھی حساب دینا پڑے گا, تو پھر پتہ لگے گا. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ عمران جس کی ہم بعض گشت سنتے رہتے ہیں, بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے وہ ابھی تک جاری و ساری ہے. کیونکہ اگر ثاقب نثار صاحب ججوں سے نہیں بھی ملتے تو کم از کم وہ پی ٹی آئی کے وکلاء کو ہدایات تو جاری کرتے دکھائی دیتے ہیں نا. تو یہ کیا ایک چیف جسٹس کو, سابقہ چیف جسٹس کو, جو آلریڈی کنٹروورشل ہیں اس اعتبار سے, اس کو سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیے انہوں نے 2 3 4 کام ایسے کیے عمران خان صاحب کے لیے جس سے ان کو سیاسی طور پر بہت فائدہ پہنچا. پہلی بات تو یہ کہ جو ان کے آرچ رائیول تھے نواز شریف صاحب, ان کو انہوں نے نااہل کروایا سپریم کورٹ سے. اس کا فائدہ ان کو یقینی طور پہ ہوا کہ جو سب سے بڑا مخالف ان کا ہو سکتا تھا وہ منظر سے ہی ہٹ گیا, وہ سیاست سے ہی باہر ہو گیا. نہ صرف یہ بلکہ مریم جو بعد میں ان کو سکسیڈ کر سکتی تھی, سکسیسر بن سکتی تھی ان کی, ان کو بھی نااہل کروا کے سزا بھی دلوا دی. حالانکہ آج ہمیں بتاتے ہیں خان صاحب اور ان کے سارے حواری کہ جی بشرا بیگم جو ہیں ان کے پاس تو کبھی پبلک عہدہ تھا ہی نہیں, تو وہ کیوں دیں کسی چیز کا جواب؟ تو ان سے مریم نے خود بھی پوچھا, اور ہم بھی پوچھ رہے ہیں آپ کے بھائی صاحب, مریم کے پاس کون سا سرکاری عہدہ تھا جس کے لیے ان کو نیب نے بھی پکڑا, ایف آئی اے نے بھی پکڑا, جیل بھی بھیجا, نااہل بھی ہو گئی, وہ سزا بھی ہو گئی ان کو. وہ تو یہ جو انصاف کا ترازو ہے نا جس کے بارے میں کہا گیا کہ جی یہ ٹلٹڈ ہے, یہ ٹلٹڈ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ چونکہ چل نکلا ہے, بہت سی چیزیں لیک ہو چکی ہوئی ہیں. اس سے پہلے 2 بیگمات کی گفتگو جو ہے وہ بھی ان سے ریلیٹڈ تھی, اس لیے کہ کوئی کسی سے کا رشتہ دار ہے, کوئی کسی کا رشتہ دار ہے. تو جو وہ گفتگو تھی وہ بھی مطلب ہے کسی بھی اعتبار سے ٹھیک نہیں تھی کہ آپ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوں کہ جناب وہ کم وقت ماشاء اللہ نہیں لگاتا. آپ ذرا زبان ملاحظہ فرمائیے اور ذرا تقاضا ملاحظہ فرمائیے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ اگر اس طریقے کی جو رسم ہے اگر وہ چل نکلی ہے تو وہ بڑی خوفناک ہے. اس کا جو سب سے خوفناک پہلو ہے اس گفتگو کا, جس ٹیپ کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ ثاقب نثار صاحب خواجہ طارق رحیم کو کہہ رہے ہیں کہ 2010 میں ایک ججمنٹ آئی تھی, ذرا اس کی طرف دیکھ لیں. اب وہ ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں کہ وہ ججمنٹ تھی کیا. وہ اصل میں ڈسکوالیفیکیشن تھی اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کی, جن کا واحد قصور یہ تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ خط نہیں لکھا تھا سوئٹزرلینڈ گورنمنٹ کو کہ جی یہ پیسے سارے جو ہیں یہ ہمیں واپس بھیجنے کو حکومت پاکستان کے ہیں اور چوری کے پیسے ہیں یا کرپشن کے پیسے. تو انہیں عدالت کا جو کیس تھا ان کے, آپ کو یاد ہے نا وہ واقعہ سارا. وہ اب ان کو حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ دیکھو چونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی تو ٹنگ دے ہوئے نے بھی. یہ بڑی خوفناک بات ہے. یہ اتنی سمپل یا اتنی آسان نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ تبصرہ بھی نہ کریں, چپ کر کے خاموشی سے اس کو ہضم کر لیں. یہ جو حوالے دیے جا رہے ہیں یہ اسی کو سہولت کاری کہتے ہیں, اسی کو انڈرمائننگ دا اسٹیٹس آف دا سپریم کورٹ کہتے ہیں. اور اگر کل کلاں یہ حوالہ آ گیا, نے سن لیا کانوں سے, تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ واردات پیچھے بیٹھ کے کون ڈال رہا ہے. تو یہ میرے لیے, میرے خیال سے کسی بھی پاکستانی کے لیے یہ بہت خوفناک بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹیپس لیک ہو رہی ہیں اس کے اندر میرے خیال سے ایک میسج اس جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو دینا چاہیے کہ دیکھیں آپ کچھ بھی کریں,
لیکن پاکستان دشمنی نہ کرے. بہت ساری ٹیپس ایسی ہیں جس سے بالکل پاکستان کے قومی مفاد کے اوپر زد پڑتی ہے. یہ ٹیپ کا میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ انڈرمائن ہو جاتی ہے, اگر سپریم کورٹ انفلوئنس ہو جاتی ہے, اگر سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کرایا جا سکتا ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک کے اندر انصاف کا سٹیٹس کیا رہے گا. ہم تو بدقسمتی سے پہلے ہی 130ویں جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ضرور ہم نے ایسے حرکتیں کر کر کے 140ویں سٹیج پہ جانا ہے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, میں دعا نہیں کر رہا. لیکن اگر اسی طریقے کے واقعات ہوتے رہے, اسی طریقے کی لیکس ہمارے سامنے آتی رہیں, اور وہ لوگ جنہیں بنیادی طور پر نیوٹرل ہونا چاہیے, کوئی ٹلٹ نہیں ہونی چاہیے سیاست میں ان کی, اور نہ ہی انہیں اس طرح کی سہولت کاری کرنی چاہیے, اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پاکستان کی سیاست کا بھی اللہ حافظ ہے, پاکستان کی عدلیہ کا بھی اللہ حافظ. دوسری طرف سے بھی بخاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ری ایکشن جو ہے وہ اس کے اوپر آ رہا ہے. کہا جا رہا ہے ثاقب نثار صاحب کو کہ نواز شریف سے بدلہ لے لیا, اور کتنی سزا آپ نے سنانی اور کتنا زہر جو ہے وہ پالنا ہے. پھر ملک احمد خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ان لیکس کا جو ہے اس پر سو موٹو لے, اور جو ہے اس کے حوالے سے کارروائی جو ہے وہ کی جائے. تو مطالبات تو اٹھنا جو ہے دیکھیں, وہ جو ملک احمد خان صاحب ہیں سینسیبل آدمی ہیں, کیونکہ خود بھی وکیل ہیں, اس لیے لا انہوں نے پڑھا ہوا ہے, ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز قانونی ہے, کیا چیز غیر قانونی ہے. ایک تو سوبر بات کرتے ہیں, مجھے وہ پسند ہے, مطلب ایمانداری سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈھنگ کی بات کرتے ہیں, وہ ہلا گلا یا وہ لفاظی یا وہ ہرزہ سرائی نہیں کرتے ہیں. تو آپ نے ٹھیک کیا ان کو کوٹ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جب دنیا میں ہر چیز کا سو موٹو لینے کے لیے تیار ہے, تو یہ اتنی بڑی بات ہے, اس کا بھی سو موٹو لے لیں. لیکن ری ایکشنز اور بھی ہیں. طلال چودھری نے کہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب میں تو چھڑنا نہیں, میں قیامت تک تمہارا پیچھا کروں گا, یہ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو اتنی بات کے اوپر آپ نے سیاست سے بھی باہر کر دیا, ہمیں سزائیں بھی دلوا دی, لیکن یہ باقی تو مامے لگتے ہیں جن کا سب کچھ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے برداشت کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد جناب وزیر قانون صاحب بول پڑے, انہوں نے کہا ہے کہ ثاقب نثار کے دور میں بہت سارے متنازع فیصلے ہوئے تھے جو قانون کی کتاب میں بہت برے لفظوں سے یاد کیے جائیں گے. اب یہ موقع نہیں ہے کہ اس وقت ہم اس کی تفصیل کے اندر جائیں. دوسرا خواجہ آصف نے بھی بڑی خوفناک بات کی ہے, جو آپ نے دہرائی تھی بات کہ آپ نے بدلہ لے لیا ان سے, یہ خواجہ آصف نے کہا ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ثاقب نثار صاحب نے مجھ سے 2 گلے کیے تھے نواز شریف کے حوالے سے, اور ساتھ انہوں نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر آپ کہیں تو پھر میں ان کو پبلک کر دیتا ہوں کہ کیا آپ کا گریوانس تھا. اسی طریقے سے اور بھی ججز کے حوالے سے ہے کہ کن کا ذاتی گریوانس ہے, میں نام لینا ضروری نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ میں لوگ بیٹھ کے اپنے ذاتی وجوہات کی بنا پر قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ کسی طریقے سے بھی یہ انہیں زیب دیتا ہے, اور کسی طریقے سے بھی اس کی اجازت دی جانی چاہیے. بالکل زیب نہیں دیتا اور اجازت بھی نہیں دی جانی چاہیے, لیکن یہ میرے خیال میں ایک چیز جو جڑی ہوئی ہے وہ سزا اور جزا کے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسپیسیفکلی یہ جو ادارہ ہے, اگر وہاں پر اس طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں تو یقیناً معاشرے کا ایک بیلنس بگڑنے کا جو احتمال ہے وہ ہوگا. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آپ کے ساتھ رہتے ہیں. کہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے امپورٹنٹ ہے, اس کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو مجبوری کے تحت اتحادی حکومت کا جو ہے وہ حصہ بنے, اگر نہیں بنتے تو 2035 تک کی وہ پلاننگ بیان کرتے ہیں کہ یہ ٹولہ اقتدار میں رہتا ہے. تو خواہش صاحب کتنا اگری کرتے ہیں آپ ان کی اسٹیٹمنٹ؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس لیے کہ عمران خان کو نکالنے کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز اگر ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتی اگر, تو یہ ممکن نہیں تھا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ابتدا میں جو 28 پوائنٹ تھے اس کے پی ڈی ایم کے, اس کی تشکیل کے, اس میں ایک یہ نقطہ تھا کہ یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر اس وقت ہی طے کر دیا گیا تھا کہ بھائی یہ پارٹیاں اپنا الیکشن خود لڑیں گی. لیکن یہ جو اس ساری صورتحال سے جو مجھے یعنی لگا ہے وہ یہ کہ یہ دوسری بات بھی ان کی بالکل درست ہے کہ اگر ہم یہ کوشش نہ کرتے, اس کو نہ نکالتے, تو یہ ٹولہ 2035 تک برسر اقتدار رہتا, جو عمران پروجیکٹ کی اوریجنل مدت طے تھی. ٹھیک ہے, ایک بات. مجھے ایک اس میں اس پوری صورتحال میں جو کشمیر میں ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک نئی بات جو ہے, درفنتنی تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ ایک نئی بات جو ہے وہ سامنے آئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے وائز ہو گئے ہیں کہ وہاں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے, تو وہ 4 ایم ایل ایز کے ساتھ بیٹھ کے وہاں اپوزیشن میں بیٹھنے پر آمادہ ہو گئے ہیں.
کاش یہی بیٹر سینس پرویل کرتی جب وہ 155 لوگوں کے ساتھ جن سے ریزائن دلوایا تھا انہوں نے اگر پارلیمنٹ میں بیٹھتے تو دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی جن کو اقتدار میں کتنی تگڑی اپوزیشن ہوتی کہ تکڑی اپوزیشن نہیں ہوتی, ڈکٹیٹ کراتی, بھاگ جاتی گورنمنٹ جو ہے. لیکن یہ کیا وزڈم ہے اس کے اندر, یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن یہ جو گفتگو ہم کر رہے تھے اس سے پہلے وہ یہ ہے کہ چونکہ الیکشن کا دور اب شروع ہونے والا ہے, چاہے وہ 2005 دن ہے, 105 دن ہے, یا اگست ہے, ایونچولی ہونے ہی ہیں الیکشن تو ہونے ہیں. اور میرے خیال سے بہت مختصر ٹائم رہ گیا ہے, چند مہینے رہ گئے ہیں الیکشن میں. تو اب وہ الیکشن فیور جو ہے وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہوگا. میرے خیال سے بہت جلد آپ دیکھیں گی پیپلز پارٹی نے تو اب ٹکٹوں وکٹوں کی بات اور لوگوں کے کاغذات نامزدگی کی بات شاید دوبارہ شروع کر دی ہے. نون لیگ اس وقت تک تو خیر الیکشن کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہے, لیکن جلد یا بدیر جب بھی الیکشن ہوں گے جب طے ہو جائیں گے کہ ہونی ہے تو پھر اوپن چھوڑیں گے ان کے لیے, تو یدھ تو پڑے گا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اپنے سٹیکس کو بڑھانا چاہتی ہے. اس کا خیال ہے یہ کہ ان کی پارٹی جو ہے اس نے ریسلیکٹ کیا ہے, ان کی سپورٹ جو ہے اس صوبے میں پنجاب میں بڑی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کے رزلٹ جو ہے کس پارٹی کو کیا درجہ دیتے ہیں, کس مقام پہ بٹھاتے ہیں. میرے خیال سے تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے. لیکن آصف زرداری صاحب چونکہ بڑے گھاک کھلاڑی ہیں, بہت سیزنڈ اور ویٹرن پولیٹیشینز ہیں, لہذا ان کی بات کو کبھی بھی بے معنی نہیں. میں انہی کی ایک بات آپ سے پوچھنے لگی تھی, انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. اب اس کو اشارہ سمجھا جائے یا اس کو صرف ایک باپ کی خواہش سمجھی جائے؟ یہ صرف اشارہ اور خواہش نہیں ہے, اچھا, بلکہ اس کے لیے پریکٹیکلی انہوں نے بہت کام کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب سے یہ پی ڈی ایم برسر اقتدار آئی ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی دنیا کا کونا چھوڑا ہے بلاول صاحب نے جہاں وہ نہیں گئے اور جہاں کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے انٹریکشن نہیں کیا ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ برطانیہ ہے, چاہے بڑے بڑے ملکوں کے علاوہ. I'm sure اس کے پیچھے زرداری صاحب کی گائیڈ لائنز ہیں کہ وہ تیار کر رہے ہیں شاید ان کو ایک بڑے ایبسلیوٹلی میرے خیال سے اس کو گروم کیا جا رہا ہے. اور وہ میٹل بھی اس کا ہے کہ وہ اگر یہ موقع ان کو ملا تو میرا نہیں خیال کہ وہ لوگوں کو مایوس کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ فاسٹ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اب کشمیر کے حوالے سے اگر ہم کچھ اور بات کر لیں تو ایک الزام جو ہمیں لگتا ہوا دکھائی دے رہا اور پی ٹی آئی کے اندر سے ایک دوسرے کے اوپر لگایا جا رہا ہے. سردار تنویر الیاس صاحب یہ کہتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں جو حکومت گئی ہے اس کے ذمہ دار ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے خیال سے یہ بلیم گیم ہے جو کہ ہمیشہ ہوتی ہے جب بھی کبھی اس طرح کی ایونچولیٹیز ہوتی ہیں, تو الزام جو ہے وہ the buck is passed over to one another. یہ کی بات ہے. دیکھیے وہاں پر لاسٹ ڈچ کوششیں کی گئی تھی, فواد چودھری صاحب وہاں گئے تھے, اسد عمر وہاں گئے تھے, یہ پرویز خٹک صاحب گئے تھے وہاں, اسد کیسر بھی گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو, حالانکہ ان کی کافی عمران خان صاحب کے ہاتھوں ٹکائی ہوئی ہے, کیونکہ کل ہی انہوں نے اپنے بیان میں نہیں بلکہ قوم سو کالڈ قوم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسد کیسر کو تو میں نے کبھی مینڈیٹ ہی نہیں دیا تھا بات چیت کرنے کا, بات چیت کرنے کا مینڈیٹ تو شاہ محمود قریشی کے پاس ہے. تو وہ اپنے جو اسٹالورٹس ہیں ان کو خود ہی انڈرمائن کر رہے ہیں. کشمیر میں از اے بگ لاس, اور کل بھی کہا, کئی ہفتوں سے کہتا آ رہا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں, خان صاحب کشمیر تو ہاتھ سے گیا, آپ کی آزاد کشمیر کی حکومت, اب آپ خیر منائیں گلگت بلتستان کی حکومت کی, یعنی اگلی باری وہاں پر ہے. ایبسلیوٹلی. ٹھیک ہے, جو بریک نہیں, میرے خیال میں وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا, اور میرے خیال میں بخاری صاحب آپ اتنی انٹرسٹنگ طریقے سے بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا بریک ہے یا پروگرام جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. بہرحال آج کا پروگرام فی الحال اتنا ہی, کل آپ سے یقیناً ملاقات کرتے ہیں دوبارہ سے, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.